बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा 7th क्लास का ये लेक्चर बरसगीर में मुग़लिया सल्तनत की इब्तिदा के हवाले से है और इस पे हम बात करेंगे कि सबसे पहला बादशाह जो है हाकिम कौन था जिसने यहाँ पे मुग़लिया सल्तनत की इब्तिदा की और मुग़लिया सल्तनत को कायम किया। उसने किसके साथ जंगें की और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िंदगी नामा कैसा रहा, उस पर हम बात करेंगे। 712 में उस वक्त हिंदुस्तान के बरसगीर का जो सिंध का इलाका था, सूबा था, उस पे जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। वो अरब जंगजू था, उसने वहाँ हिंदू राजा दहर को जो है शिकस्त दी और वहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम की। बाकायदा उसके बाद जो है जो महमूद गजनवी भी हमलावर होता रहा, लेकिन वो हमला करके वहाँ अपने गवर्नर्स को जो है हुक्मरान बना के या हुकूमत दे के वो पीछे पलट जाता था वापस। और 712 से पहले भी यहाँ इस्लाम की आमद हो चुकी थी, जो कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मालाबार के जो साहिल थे या दीगर इलाकों में जो सूफीज़म और बुजुर्गान इस्लाम की हवाले से जो है यहाँ आना शुरू हो गए थे। बुखारा से भी, समरकंद से भी लोग यहाँ आए और लेकिन यहाँ 712 में बाकायदा क्योंकि ये हुकूमत कायम हुई। और इससे भी दीगर जो हवाला दिया जाता है और तारीख़ में वो ये है कि 1206 में बाकायदा तौर पे जो हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक की वो दिल्ली पे कायम हुई। गुलामा ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था और ये हुकूमत चलती रही। फिर यहाँ इनको सलातीन दिल्ली भी कहा जाता है और दिल्ली पे क्योंकि ये हाकिम रहे हुक्मरानी की। और फिर यहाँ खुलजियों ने हुकूमत की, यहाँ पे गौरियों ने हुकूमत की, तुगलकों ने हुकूमत की और सादात ने भी हुकूमत की। और इब्राहिम लोधी जो था, वो लोधी ख़ानदान की हुकूमत चल रही थी और यहाँ पे 1526 में उसकी जंग जो है ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि तुर्क और मुग़ल चश्मो चराग था, हाकिम था, उसने सेंट्रल एशिया से वस्ती एशिया से जो है वो हिंदुस्तान में उसने हमला किया और दिल्ली पे जो है पानीपत में 1526 में उसने इब्राहिम लोधी की फ़ौज को शिकस्त दी और यहाँ पे अपनी बाकायदा हुकूमत कायम की। तो जो ज़हीरुद्दीन बाबर था उस की जो पैदाइश थी वो फ़रगाना में हुई और उस वक्त का ये मशहूर शहर भी था, इलाका भी था, उस पे उनके वालिद की हुकूमत थी। और ये 14 फरवरी 1483 में जो है उमर शेख मिर्ज़ा जो थे उनके घर इनकी जो है पैदाइश हुई। और फिर इनके वालिद की 8 जून 1494 में जो है वो डेथ हो गई, वो फौत हो गए। तो उस वक्त उनके जो भाई थे उमर शेख मिर्ज़ा के, उन्होंने इस पे जो है हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया और इनके बेटे को और इसकी फैमिली की जो है ज़हीरुद्दीन बाबर को इनको वहाँ से बेदखल कर दिया, फरगाना से निकाल दिया। ये 10 साल का तकरीबन अरसा जो है ये दर बदर फिरते रहे, कभी उस जगह कभी इस जगह। तो उसके बाद इनको कुछ अपने वालिद के जो है वफ़ादार साथियों की मदद और फ़ौजियों की मदद से जो है इन्होंने दोबारा फ़रगाना पे अपनी अस्करी और फ़ौजी क़ुव्वत को मुनज़्ज़म किया और फ़रगाना पे इसने दोबारा जो है अटैक किया और कब्ज़ा कर लिया दोबारा। फ़रगाना इसके हाथ आ गया, इसकी हुकूमत कायम हो गई। लेकिन कुछ अरसे 1-2 साल के अरसा कायम रहा, लेकिन वहाँ पे उसकी दोबारा उसके ख़िलाफ़ साजिशें हुई। आहिस्ता आहिस्ता इसकी हुकूमत वहाँ कमज़ोर होने लग गई, तो इससे दोबारा जो है फ़रगाना की हुकूमत जो है इससे निकल गई हाथ से। फिर ये इसने अपना होल्ड जो है वो काफ़ी अर्सा तक काबुल और गज़नी पे कायम किया और वहाँ इसको ईरान के उस वक्त के सफ़वी ख़ानदान जो था, सफ़वी शहंशाहत थी, उसकी मदद से जो है उसने अपनी वहाँ हुकूमत कायम की, मजबूती वहाँ पे गिरफ्त मजबूत की। उसके बाद वहाँ से ये 12 अप्रैल 1526 में ये दिल्ली पे हमलावर हुआ और वहाँ पे उस वक्त क्योंकि दिल्ली पे इब्राहिम लोधियों की हुकूमत थी, इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी, ताकतवर हाकिम था। लेकिन ये कि पानीपत के उसमें उसका आमना सामना हुआ। 12 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये 12 दिन बाकायदा जंग जारी रही और ये 12 दिन जंग जो है इसमें 1 लाख जो है बड़ी तादाद थी इब्राहिम लोधी की फ़ौज की, जंगजुओं की और
تعداد جو ہے، اور اسی طرح 12,000 جنگجو جو تھے وہ ظہیر الدین بابر کے تھے۔ ان کے درمیان 12 دن جنگ رہی، اور 12 دن جنگ کے دوران 21 اپریل جو ہے، 21 اپریل کو جو ابراہیم لودھی تھا وہ بابر کے فوجیوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور 24 کو باقاعدہ جنگ جیت کی شکل میں جو ہے وہ اس کا اختتام ہوا، ظہیر الدین بابر جیت گیا، اور دہلی پہ بابر کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی، اور اس طرح ہندوستان کے اندر جو ہے جو مطلب مغلیہ سلطنت کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی، باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ اور یہاں پہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ کے ظاہر بچوں کے ذہن میں بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھی اتنی بڑی 1,00,000 کی تعداد کو کس طرح فوجی تعداد کو اور 12,000 فوجیوں نے جو ہے شکست دی ہے، کس طرح ممکن ہوا؟ تو اس کی چند اہم وجوہات وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، اور واقعاً وہ اہمیت کی حامل ہیں جو وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ ٹھیک ہے، ابراہیم لودھی کی فوج جو ہے وہ 1,00,000 پہ مبنی تھی، بڑی تعداد تھی، لیکن وہ منظم نہیں تھے، یعنی کہ تعداد زیادہ تھی لیکن ان کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط نہیں تھا، جنگی جو تجربہ ہوتا ہے یا جو لڑنے کے جو عسکری انداز ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ ناکام رہے۔ جبکہ جو ظہیر الدین بابر کے فوجی تھے وہ 12,000 تھے، وہ تجربہ کار تھے، وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھے، لڑنے والے تھے، اور اس کے ساتھ صحیح معنوں میں وفادار تھے۔ یہ ایک وجہ تھی، جو نظم تھا وہ ان کی جیت، اور بے نظمی جو ہے، غیر منظم ہونا جو ہے وہ ابراہیم لودھی کی فوج کی شکست کا باعث بنی۔ دوسری اہم وجہ، بلکہ تیسری اہم وجہ جو ہے وہ اہم کیا سب سے بڑی وجہ تھی، وہ تھی ظہیر الدین بابر نے برصغیر میں سب سے پہلے 1526 میں آ کے بارود کا استعمال کیا، ایمونیشن جو ہے۔ پہلی وجہ ہم نے پڑھی کہ ویل آرگنائز تھے وہ 12,000 فوجی جو تھے، اور دوسری وجہ جو ہے اس کی فوج جو ہے وہ ویل آرگنائز، زیادہ تعداد ہونے کے باوجود منظم نہیں تھی۔ تیسری وجہ بارود کا استعمال ہے، ایمونیشن کا استعمال ہے۔ یہ ایمونیشن جب دھماکہ مطلب ہوا، آواز جو ہے توپوں کی وہ گرج ہوئی، تو اس سے جو ہے خوف زدہ ہو کے ان دھماکوں کے شور سے اور آوازوں سے جو ہے ابراہیم لودھی کی فوج جو ہے وہ خوف زدہ ہوئی، ان کا مورال ڈاؤن ہوا۔ اسپیشلی جو اس کے ہاتھی تھے، اس کی فوج میں ہاتھی اس وقت جو ہے ٹینک سمجھا جاتا تھا، مطلب فوج کے اندر جس طرح ٹینک ہوتا ہے اس طرح ہاتھی تھا، کیونکہ وہ اونچا بھی ہوتا تھا، بھاری وزنی بھی تھا، تو اس کے اوپر بیٹھ کے نیزوں اور تیروں سے وہ دوسرے مخالف فوج کے اوپر اس کے فوجی جو ہے وہ حملہ کرتے تھے، اس سے مخالف فوج کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ لیکن بارود کے پھٹنے اور دھماکوں سے جو ہے وہ جو ہاتھی تھے وہ خوف زدہ ہوئے، ہراسمنٹ کا شکار ہوئے، اور وہ واپس مطلب پیچھے کی پیادہ لشکر کو جو ہے وہ کچلتے ہوئے اور گھوڑوں کو جو ہے وہ زخمی کرتے ہوئے اور فوجیوں کو مارتے ہوئے گراتے ہوئے وہ رونتے ہوئے واپس پیچھے کی طرف پلٹے۔ اس سے فوج کا مورال، حوصلہ بالکل پست ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور ظہیر الدین بابر کی فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا، اور انہوں نے مزید حملے کیے، اور اس سے جو ہے شکست جو ہے وہ ملی ابراہیم لودھی کو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ بڑی تعداد تھی ان کی، وہ ایک جگہ سے جلدی تیزی میں جو ہے وہ موو کر کے دوسری جگہ اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے تھے، مطلب شفٹ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ ان کی تعداد کم تھی۔ یہ وقتی طور پہ جنگ کی صورتحال کو بھانپتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، مطلب آگاہی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مطلب ٹولیوں میں اور پارٹیوں میں یہ مختلف سائڈوں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچاتے تھے، موو کرتے تھے، حرکت کر کے پہنچ جاتے تھے، اور مختلف سائڈوں سے حملہ آور ہو کے جنگی حکمت عملیاں اپناتے ہوئے، اور جنگی چالیں جو کہ کامیاب جنگی چالیں ثابت ہوئیں، یہ ان کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دی۔ 21 اپریل کو ابراہیم لودھی مارا گیا، اور 24 اپریل 1526 کو باقاعدہ یہاں پہ سلطنت مغلیہ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ظہیر الدین بابر نے۔
ظہیر الدین بابر کی یہ جنگ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد اس نے 1527 میں جنگ کنواہا لڑی، جو کہ رانا سانگا کی ایک بہت بڑی فوج تھی، جو کہ دہلی کے شمال والی سائڈ پہ اس کی حکمرانی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے 1 سال بعد جنگ لڑی اور اس کو اس نے شکست دی۔ اس کے بعد اسے چندیری اور بنگال کی جنگیں لڑنی پڑیں اور اس میں بھی وہ کامیاب ہوا۔ اور اس کے بعد جب یہ جنگیں وہ لڑ چکا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا جو بیٹا ہے ہمایوں وہ سخت علیل ہے، بیمار ہے، تو مطلب اس کو فکر لاحق ہوئی۔ 1530 مطلب یہ جو چندیری اور بنگال کی جنگ تھی 1528 میں ہوئی۔ 1530 تک جو ہے پھر اس نے دعا مانگی کہ میرا بیٹا جو ہے، یا اللہ میرا بیٹا صحیح سلامت ہو جائے، اس کو صحت ملے اور میری زندگی اس کو لگ جائے۔ اس پہ یہ ہوا کہ بابر جو ہے وہ علیل ہونا شروع ہو گیا اور اس کا جو ہمایوں بیٹا تھا وہ صحت یاب ہونا شروع ہو گیا، اور آخر 1530 میں بابر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، اور اس کا باقاعدہ کابل میں جو ہے آج بھی مقبرہ ہے اس کی، وہاں پہ اس کی تدفین ہوئی۔ اور پھر ہمایوں نے 10 سال حکومت کی۔ ہمایوں کی جو 10 سال کی حکومت تھی اس کے بعد اس کے ایک مطلب گورنر جو تھا شیر شاہ سوری، اس نے اس کے ساتھ مطلب جنگ کی اور اس سے حکومت چھین لی، تو اس پہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ اور کچھ باتیں ظہیر الدین بابر کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ وہ اس نے کس طرح کی مطلب حکومت کی، کس طرح اس نے نظم و نسق جو ہے قائم کیا، اسلامی مطلب اس نے رولز اینڈ ریگولیشن نافذ کیے دہلی اور دیگر جو اس کے علاقے تھے، اور لیکن ان اسلامی اصولوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو اصول حکمرانی تھے، نظم و نسق تھا، دیگر مذاہب چاہے وہ ہندو تھے، سکھ تھے، وہاں کے اقلیت تھیں، ان کے ساتھ بھی اس نے اچھا سلوک روا رکھا۔ لوگوں نے اس کی حکمرانی کو جو ہے ایکسیپٹ کیا، جزیہ اور ٹیکس بھی دیا۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ 30-35 کروڑ جو ہے ٹیکس اس کو پیسہ جمع ہوا، اور اس نے وہ پیسہ جو ہے اپنے جو فوجی آفیسرز تھے، دیگر مقننہ جو قانون نافذ کرنے والے انتظامی اس کے آفیسرز تھے، گورنرز تھے، عدلیہ کے لوگ تھے، اس میں اس نے بانٹا، اور اپنے فوجی آفیسرز میں فوج میں بانٹا۔ اس سے لوگ خوش ہوئے، عوام اور رعایا نے دیکھا کہ جو ارد گرد باقاعدہ چلیں، اس کو 5 سے 6 سال کا عرصہ ملا حکمرانی کا، باقاعدہ اس نے رولز اینڈ ریگولیشن، نظم و نسق جو طور طریقے حکومت کے چلانے کے ہوتے ہیں وہ ابھی نہیں بنا پایا تھا، لیکن ایک ایسی حکومت اور حکمرانی اس نے قائم کر کے دکھائی کہ جس سے جو وہاں علاقے میں بد امنی تھی یا لوٹ کھسوٹ کا ماحول تھا، مطلب لوگ پریشان تھے، وہ ماحول جو ہے اس نے کافی مطلب بہترین کر دیا اور اپنی حکومت کو کافی مضبوطی دی۔ اور یہ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے دربار کے ساتھ بہت سارے لوگ جو شاعر تھے، اس وقت کے ادب کے لوگ تھے، وہ بھی لنک تھے، جڑے ہوئے تھے۔ یہ خود بھی فارسی کا بہت اچھا شاعر تھا، نثر کے حوالے سے بھی، اور لکھاری بھی اچھا تھا۔ اور اس نے اس وقت جو ہے ایک کتاب بھی لکھی جس کو بابر نامہ بایوگرافی بھی کہا جاتا ہے۔ بابر کی جو زندگی کے بارے میں اس میں احوال ہے۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ بادشاہ تھا اور اس نے خود یہ تاریخ لکھوائی، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے مورخین کہتے ہیں کہ یہ ایتھینٹک اس وقت کے ہندوستان کے جو حالات تھے، اس سے ہمیں اس کی تاریخ ملتی ہے اس بابر نامہ میں، جس کو تذکر بابری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں صرف ہمیں اس وقت کے جو بابر کی زندگی سے ہٹ کے اس وقت کے ہندوستان کے جو معاشرتی حالات کیسے تھے، لوگوں کا رہن سہن کیا تھا، طور طریقے کیا تھے، اور مذہبی ان کی جو عبادات ہیں، عقائد ہیں اس وقت، اس کے بارے میں بھی، زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ثقافتی حالات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں مطلب اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ اور خط بابری بھی اس نے ایک مطلب متعارف کرایا، اور یہ مطلب اس کی چند زندگی کے بارے میں اس کی یہ تو اس کے بابری میں جو ہے وہ معلومات ملتی ہیں، اور یہ ایتھینٹک تاریخ کی ایک کتاب ہے۔ اسی طرح مطلب یہ چند نکات اہم جو کہ
ظہیرالدین بابر کی حکومت پہلے ابتدا ہوئی یہاں بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کی، اس پہ آپ کو ہم نے بتایا، اور اس کا بریفلی جو نکات بنتے ہیں وہ 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی، جنگ کنوا میں رانا سانگا کو اس نے شکست دی، اور یہ بنگال اور چندیری پہ اس نے قبضہ کیا، اور یہاں پہ ایک کم وقت میں اچھی حکومت قائم کر کے دکھائی، اور اس کے بعد 1530 میں اس کی مطلب وفات ہوئی۔ کابل میں اس کا مرکز ہے، مقبرہ ہے، اور اس کا بیٹا ہمایوں جو ہے اس کے بعد حاکم بنا، اور اس کی نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو جو ہے زندگی نامہ جو ہے ہمایوں کے حوالے سے وہ بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔